हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे दो बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं जिसके हवाले से बात करेंगे। एक तो ये है चाइना के हवाले से ख़बर है कि वहाँ पे सिंगचांग तो बड़ा एक अफेक्टेड प्रोविंस है चाइना का। वहाँ पे बड़ा कुछ होता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हमने उस हवाले से देखी हैं। क्योंकि वहाँ पे इगोर मुस्लिम की एक बड़ी पॉपुलेशन रहती है। मोर देन 10 मिलियन पीपल आर लिविंग देयर इन दैट प्रोविंस। वहाँ पे जो कुछ होता रहा है उस हवाले से अक्सर आपने मेरे चैनल पे भी सुना होगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी देखी होंगी। वहाँ पे एक मस्जिद को गिराया गया, ये खबर आई। लेकिन खबर की हद तक तो ठीक है, खबर थी कि इस तरह की कोई भी होती है चीज़ तो वो आपके लिए, मीडिया के लिए एक न्यूज़ होती है। लेकिन असल में उसके ऊपर रिस्पॉन्स की बात होती है, उस पे बात करेंगे। इसके साथ-साथ दूसरा एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है इंडिया में। यकीनन बहुत सारे लोगों को इस हवाले से पता होगा, क्योंकि मैं नहीं हूँ पाकिस्तान में, तो एक इस हवाले से ये खबर मुझे भी पता चली कि इंडिया में 2 ट्रेन्स के दरमियान जो अ, टकराव हुआ है, उससे एक बड़ी तादाद लोगों की, ऑलमोस्ट अभी तक जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 300 के करीब जो लोग हैं, वो अपनी जानों से गए हैं और मोर देन 900 जो है वो ज़ख्मी हैं। ये इंडियन जो स्टेट है, उड़ीसा, वहाँ पे ये टक्कर या जो इंसिडेंट हुआ है ट्रेन्स का, और शायद अभी तक बड़े इंसिडेंट्स में इनका नाम आता है। इस हवाले से भी बात करेंगे कि हुआ क्या, किस वक़्त ये हादसा हुआ और क्या-क्या नुकसानात हुए, जो अभी तक अपडेट्स आई हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले जाएँगे चाइना वाले इंसिडेंट के हवाले से बात करेंगे, और वो ये है कि कहीं पे भी किसी भी कंट्री में इस तरह की चीज़ होना, वो पाकिस्तान में हो, वो हिंदुस्तान में हो, वो चाइना में हो, वो किसी और दुनिया के मुल्क में हो, और किसी की भी जो इबादतगाह होती है, वर्शिप प्लेस होती है, किसी भी रिलिजन के हवाले से, उसको इस तरह डिमोलिश करना मेरे ख़्याल में सही नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो इससे बढ़कर जिस चीज़ पे मुझे बात करनी है, वो है हमारा रिस्पॉन्स। अ, बहुत दफ़ा पाकिस्तान में लोगों से जब बात होती है, मैंने शायद आपको बताया भी था कि मैंने एक वीडियो देखी थी, या पता नहीं, मुझे कहीं पे बैठा हुआ किसी को सुन रहा था। तो वहाँ पे एक साहब खड़े हो गए और उन्होंने एक तकरीर शुरू कर दी और कहा, जी वहाँ तो आपको पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है? तो मैं बड़ा गौर से सुना, मैं कहा यार हो सकता है ये हो के आए हों या जो भी है मसला। तो उन्होंने कहा देखें, आप वहाँ पे जाके देखें कि वहाँ पे किस तरीके से ज़ुल्म होते हैं और मस्जिदें गिराई जाती हैं और ये वो सारा कुछ। ख़ैर फिर मैंने एक कश्मीर के दोस्त साजिद यूसुफ साहब से पूछा, तो और भी लोगों से पूछा, सिर्फ़ उन साजिद साहब से नहीं पूछा था। मैंने कहा यार वाक़ई यार इस तरह का चक्कर चल रहा है जो आप मैं कहा, उस दिन मैंने सुना तो मैंने कहा यार मैं रिकन्फर्म कर लूँ, हो सकता है मुझे ना खबर हुई हो, ज़रूरी तो नहीं है कि आपको हर न्यूज़ आपके पास आती हो या हर खबर आपको पता हो। तो मैंने कहा मेबी मैंने मिस कर दिया, और जो साहब वहाँ पे बोल रहे थे, और बोल भी कहाँ रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा के किसी एरिया में मैं बैठा हुआ था। तो वो चीज़ मुझे उसने बड़ा वो किया उसके ऊपर, कि हम ये बात करते हैं। मैंने कहा ना कि कहीं पे भी इस तरह की चीज़ होती है तो वो गलत है। कोई तरीक़ाकार, हाँ, अगर वो इल्लीगल जगह पे बनी हुई है, रोड ओपन हो रही है, अगर आप उसको वाइड कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल है कि बाकायदा ये अब जो इस्लाम रिलिजन है, वहाँ पे ये कहा जाता है कि आप रास्ता जो है ने जो रोड है, उसको आप खुला रखें। बेशक अगर मस्जिद तंग होती है, तो आप उसको करने कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, रोड मैंने खुद अपने नेटिव सिटी मर्दान के अंदर देखा। एक रोड उस वक़्त मैं छोटा था, रोड खोल रहे थे और वहाँ पे कुछ मतलब मौलवी साहिबान आके और कहते हैं यार इस बुलडोज़र के सामने हम लेटते हैं। तो जो उस वक़्त के हमारे जनरल फ़ज़ल हक साहब नाम था, लेकिन बड़े
اچھے قسم کے انسان تھے، میں تو اس وقت نہیں وہ اتنی سمجھتی، لیکن میرے فادر بہت کہتے ہیں، اور انہوں نے کام ایسے کیے ہوئے کہ شاید کوئی اور نہیں کر پایا تھا، اس کے بعد بھی نہیں کر پایا، تو اس نے کہا یار یہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا، ان کے اوپر ہی بلڈوزر چلا دے۔ تو وہ مولوی جو ہے وہ وہاں سے پھر بھاگ گئے، انہوں نے کہا یار آپ کو میں کوئی مطلب کیا لگتا ہوں کہ اگر میں یہ روڈ کھول رہا ہوں تو یہ بہتر کام ہے اس چیز سے، اور انہوں نے کیا۔ آج بھی اس مردان کا ایک بزیسٹ ایریا ہے، اس کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں، شمسی روڈ نام ہے اس کا۔ بلیو می کہ وہاں پہ آج بھی میں کہتا ہوں شاید یہ 20-25 سال پرانی بات ہوگی جب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا، لیکن آج بھی اس کا فائدہ آج بھی لوگ اٹھا رہے ہیں کہ یار کلی روڈ ہے، وہاں پہ بلڈنگز بن گئی ہیں، بہت ساری مارکیٹس بن گئی ہے، اس وقت شاید اتنا رش نہیں ہوتا ہوگا، تو انہوں نے کیا۔ ٹھیک ہے، اب اگر کسی کو آپ کہو گے کہ اگر سیم یہ والی سٹوری اٹھا کے میں اٹھا لیتا ہوں جی کہ یہ ہندوستان کی کسی جگہ میں ایسا ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کو کسی اور اینگل سے لینا شروع کر دیں گے افسوس کے ساتھ۔ میں کہ جو ویسے ہو رہا ہے اس کو میں کہیں پہ بھی سپورٹ نہیں کرتا، وہ بے شک پاکستان کے اندر ہو یا کسی اور جگہ کے اندر ہو لیکن اگر اس کا کوئی ریزن ہے، جینون ریزن ہے، تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ کو کہ آپ اگر سڑک کو آپ نے کھولنا ہے، بڑا کرنا ہے، رش زیادہ ہو جاتا ہے، ٹریفک زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ون سائیڈڈ اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی، تو ہم اس کو کسی اور طریقے سے رپورٹ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا وہاں پہ نریندرا مودی صاحب پرائم منسٹر ہیں ہندوستان کے، اور وہ بڑے سخت دشمن ہیں جی مسلمس کو، انہوں نے بڑا وہ کیا ہوا ہے، بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ حالانکہ جب وہاا پہ لوگوں سے پوچھو یا کہیں اور کنٹری میں آپ کو وہاں کے انڈین مسلمز بہت سارے مجھے کل بلکہ ایک ڈرائیور ملے، وہ کیرلا سے تھے، تو انہوں نے بڑی مطلب تعریفیں کی کہ یار ہمارے ہاں بڑا کام ہوا ہے، پتہ نہیں بڑی بڑی ایئرپورٹس، 4 انٹرنیشنل ایئرپورٹس غالباً اسٹیٹس میں بنی اور بڑی بزیسٹ ایئرپورٹس ہے۔ میں نے ان کو کوچی ایئرپورٹ کا بتایا کہ یار بڑا خوبصورت ایئرپورٹ ہے آپ لوگوں کا، تو کہتے ہیں ہاں اس کے علاوہ 3 اور بھی ہیں۔ تو یار یہ والی چیزیں اس نے مجھے یعنی کہیں پہ بھی ایسی کوئی بات نہیں کہ نہیں جی میں تو یہاں رہتا ہوں اور بڑا وہاں پہ پریشانیاں میں اور بڑے ہم تنگ ہیں، اس قسم کی یہ والی بات مجھے انہوں نے بتائی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ بات بتائی۔ ہم کیا کرتے ہیں چین کے اندر یہ ہوا، چین میں کیونکہ ایک بڑی ایک اسٹرکٹ پالیسی چلتی ہے، یہ سب کو پتا ہے، مجھے بھی ہے اور باقی دنیا کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ وہ ایک ڈکٹیٹرشپ والی حکومت وہاں پہ چلتی ہے۔ وہاں پہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ کرنا ہے تو کر دیں گے، بس ختم بات۔ اس پہ کسی کو اچھا لگتا ہے، کسی کو برا لگتا ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی، they don't care about it۔ تو the thing is کہ اس کے اوپر ہم نہیں وہ کرتے، ہم کوئی رسپانس نہیں کرتے۔ ایون یہ والی خبر میری نظر سے کم از کم، کیونکہ میں بھی میرے سے مس ہوئی ہو، لیکن جو میں تھوڑا بہت فالو کر رہا ہوتا ہوں ٹریولنگ میں بھی میڈیا کو، اسپیشلی اپنے پاکستان کی ہماری جو میڈیا اس کو میں فالو کر رہا ہوتا ہوں، تو اس کے اندر کوئی ایسی اس قسم کی کوئی نیوز میری نظر سے کم از کم نہیں گزری۔ اگر ہوئی ہو تو آپ کمنٹس میں مجھے لکھ سکتے ہیں کہ اگر میں نے مس کر دی ہو تو میں کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن میری نظر سے نہیں گزری۔ لیکن جب بھی کہیں اور یہ اس طرح کا وہ ہوتا ہے، خاص طور پہ کشمیر میں ہوا یا کسی انڈین اور اسٹیٹ میں ایسی کوئی اگر چیز ہمیں سننے کو ملتی ہے، میں نے جس طریقے سے بتایا کہ ایک آدمی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یار وہاں تو اس طرح کا ہوتا ہے، حالانکہ اس میں میں کہتا ہوں کہ 1% بھی 1% بھی وہ سچ نہیں بول رہا تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ اس لیے کہہ رہا تھا وہاں پہ اس گیدرنگ میں کیونکہ وہاں پہ اس نے کچھ اپنے بینیفٹس اٹھانے تھے، اس کے لیے اس نے اگر وہ یہ نہ کہتا تو شاید پھر اس کو جو جس چیز کے لیے وہ کڑا ہوا تھا اور جو چندہ مندہ وہ اکٹھا کر رہا تھا تو پھر وہ پاسبل نہیں تھا۔ یقیناً آپ لوگوں کو تھوڑا سا وہ کریں گے، اس طریقے سے موٹیویٹ کرنا کہہ دیں یا ایموشنل کرنا کہہ دیں یا کچھ اور کہہ دیں، تو تب جا کے وہ پھر جیب ڈیلی کریں گے، کہو یار یہ تو اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو یہ ظلم کے خلاف جو ہے یہ لوگ لڑ رہے ہیں، تو بھائی ان کو تو سپورٹ کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ یہ اصل جو ڈفرنس ہے افسوس کے ساتھ، میں یہ نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں کہ چین سے ہماری دوستی ہے، بالکل ہے۔ چین ہمیں بہت ساری چیزوں میں سپورٹ بھی کرتا ہے، میں اسے بھی انکار نہیں کرتا کہ نہیں 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 کیا، بہت شاید ہمیں بہت ساری چیزوں میں پرابلم بھی ہوں گی، لیکن بہت ساری چیزوں میں انہوں نے ہمیں ہیلپ کی ہے۔ بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ہم یہ نہیں میں کہتا کہ ہم جا کے کسی چائنیز کا گریبان پکڑ لیں گے۔
ہم کسی کا گریبان نہ پکڑنا چاہیے، نہ ہم پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بیلنس پالیسی اگر ہم بنا لیں اس حوالے سے اسپیشلی کر کے، تو شاید حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ اگر غلط کہیں پہ بھی ہوتا ہے، اس کو غلط کہنا یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ ہم جا کے نہ تو شی جن پنگ صاحب کو ہاتھ روک سکتے ہیں کہ شی جن پنگ صاحب نہیں آپ ایسا نہیں کریں۔ وہ ان کا اپنا ملک ہے، وہ کرتے رہیں گے، وہ غلط بھی ہوگا تو وہ کہیں گے بھائی ہمارا ملک ہے۔ ہاں، ہم اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ والی چیز یہاں پہ ہوئی ہے جو غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے، ہیومن رائٹ وائلیشن ہے، یا ریلیجیس فریڈم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، یا کسی اور پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہم اسے غلط کہیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اپنا چورن بیچنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یار کسی ایک جگہ کو تو ہم اسپیسیفکلی ہم اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہاں پہ کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اگر اچھا بھی ہے تو ہم اس میں سے کچھ وہ کہتی ہے نا مکھی جو ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ زخم پہ بیٹھتی ہے، اس کی فطرت ہے نا، اسی لیے تو ہم وہ والا اینگل ڈھونڈتے ہیں کہ یار اگر ایسی کوئی چیز مل جاتی ہے تو کیا واہ واہ مزہ آ جائے گا نا، مطلب ہماری جسے کہتے ہیں وارے نہیں آ رہے ہو جائیں گے، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک دن 2 دن یا میکسیمم 3 ڈیز تک وہ چیز رہتی ہے، آفٹر نہیں چل رہا تو کیونکہ اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے پوری دنیا میں اس کنٹری میں کہ وہ چیز انڈر دا کارپٹ چلی جاتی ہے، سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے غلط کہنا، وہ انڈیا کے اندر اگر ہونے والی غلط کو ہم غلط کہتے ہیں تو چین کے اندر ہونے والی غلط کو بھی ہم غلط کہیں، اور سب سے بڑھ کر میں چین اور ہندوستان سے زیادہ بڑھ کر پاکستان کی بات اس لیے کروں گا کہ وہاں پہ بھی اگر اگر نہیں بلکہ ہوتا رہا ہے آن ریکارڈ، اسپیشلی مندرس کے حوالے سے ہم نے یہ چیز دیکھی، چرچز پہ بھی ہم نے اس طرح کی چیز دیکھی، تو اس کو بھی ہمیں کہنا ہے کہ ہاں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر مسجد کی حرمت ہے تو کسی مندر کی بھی اسی طرح کی ہے، اس کے فالورز اپنے ہیں، کسی چرچ کی بھی ہیں اس کے فالورز اپنے ہیں، کسی گرودوارے کی ہیں اس کے فالورز اپنے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح کی رسپیکٹ چاہتے ہیں جس طرح کی مسلم اپنے مساجد کی چاہتے ہیں، موسک کی چاہتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ دوسرے کو کریں گے تو پھر آٹومیٹکلی وہ آپ کی بھی کہے گا کہ ہاں یار یہ لوگ تو جو ہے، یہ نیشن جو ہے یہ تو کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح چاہیے کیونکہ یہ کرتے ہیں اس چیزوں کو۔ یہ نہیں کہتے کہ مسجد ڈھا دی تو ظلم کر دیا، مندر ڈھا دیا کر دیا، گرودوارا یا چرچ ڈھا دیا تو بہت اچھا کر دیا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ساروں کے لیے ایک جسے کہتے ہیں ایک جیسا سسٹم ہونا چاہیے، بیلنس جسٹس کے اوپر سسٹم ہونا چاہیے، تو تب جا کے آپ کی سوسائٹیاں بنتی ہیں اور آپ بڑے بنتے ہیں۔ ادروائز یہ جو ڈرامے بازی ہوتی ہے یہ چل رہی ہوتی ہے کہ کہاں پہ کہیں پہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے، میں نے جس طرح روڈ کی بات کی، اگر روڈ کے حوالے سے کچھ چیز ہوئی ہے تو اس کو آپ نے کیونکہ اپنے حساب سے ہم نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ وہ چیز کرتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں یہاں جس طرح ہم نے چائنا کا ذکر کیا، وہاں پہ تو ایک سسٹم بڑا سخت ہے، وہاں پہ یہ توڑی ہے کہ آپ کوئی بھی بلڈنگ کہیں پہ بھی بنا سکتے جس طرح ایشیا میں نارملی ہوتا ہے۔ ہندوستان میں بھی میں نے سنا ہے کس طریقے سے آگے پیچھے جگہ بنائی جاتی ہے، پاکستان میں بھی بہت زیادہ، ایون اسلام آباد میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، حالانکہ پلین سٹی ہے، باقی سٹیز کی تو خیر بات ہی نہ کریں۔ تو یہ والا ایشو جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئیں گے دوسرے خبر کی طرف، اور وہ ہے بڑے ایک افسوسناک خبر ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان سے، جو ٹرین کا انسیڈنٹ ہوا ہے، ایک انفارچونیٹ یقیناً اس کا سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری کنڈولنسز ان فیملیز کے لیے جو جن کے پیارے اس حادثے کا شکار ہوئے، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے ہماری بیسٹ وشز ہیں، ہماری پریئرز ہیں ان لوگوں کے لیے کہ وہ جلد سے جلد صحتیاب ہو اور اپنی جو زندگی کی گاڑی ہے اس کو دوبارہ سے اس میں وہ شامل ہو اور اس کو چلانا شروع کر دے۔ تو ایک تو یہ ہے جو انسیڈنٹ ہوا ہے اڑیسہ میں ہوا ہے، اور دو ٹرینیں آپس میں ٹکرائی، گڈس ٹرین تھی اور ایک پیسنجر ٹرین تھی، جس کے نتیجے میں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ اور جو انڈین میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ دو ٹرینز میں یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپس میں ٹکر ہوئی ہے۔ شالیمار چنئی کورومنڈل ایکسپریس کی 8 بوگیاں پٹری سے اتر گئی۔ حادثہ جو ہے یہ گزشتہ دن 7:20 پر اڑیسہ کے ضلع بالاسور میں
پیش آیا ہے، اور جو پکچرز میں نے دیکھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یا جو خبریں ہیں، یہ جو ابھی میں خبر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پاکستانی میڈیا نے رپورٹ کی، کافی بڑی خبر ہے، اور یقیناً ہے بھی ایک بہت بڑی خبر، ایک بہت افسوسناک خبر ہے۔ لیکن اچھا، کہتے ہیں کہ حادثہ جو ہے اس وقت پیش آیا جب مسافر ٹرین مغربی بنگال یعنی ویسٹ بنگال سے کے شالیمار ریلوے اسٹیشن سے چنئی سینٹرل اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی، اور ابھی تک جو نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فنڈس کے 3 یونٹس ود دا لارج نمبر آف ایمبولینسز اینڈ ڈاکٹرز، یا باقی جو پیرامیڈک اسٹاف ہوتا ہے، وہ وہاں پر جو ہیلپ کرنے کے لیے، امداد پہنچانے کے لیے وہاں پہ موجود ہے۔ اور لیکن ایک چیز مجھے جو حیران کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ انڈین ریلوے کا سسٹم، یعنی کہا جاتا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، بڑا حادثہ اتنا نہیں ہوا، لیکن یہ ٹرین پٹری سے اترنا، بوگی اترنا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بہت مطلب انفارچونیٹ ہے، لیکن یہ آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن یہ بڑا کامن ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے 2 چیزیں، میں نے کچھ ریلوے کے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سگنل کا سسٹم بھی آ، ہم نے اپڈیٹ کیا ہے، کافی کام کیا اس کے اوپر، کچھ بہتری لائے ہیں، لیکن جو ہمارا ٹریک ہے وہ بہت زیادہ بوسیدہ ہے، بہت زیادہ پرانا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہے وہ نارملی، اور کہاں پہ پیش آتے ہیں، یہ آتے ہیں روڑی سے لے کے اور سکر کے درمیان، جو ہمارا ٹریک ہے 250 یا 300 کلومیٹر کا، اس کے بیچ میں کچھ پیچز ایسے ہیں جو بہت ہی ویک ہے، جس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹس پیش آتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ہم انڈین ریلوے کی بات کرتے ہیں، تو انڈین ریلوے کو ایک بڑا ماڈرن طریقے سے ری آرگنائز کروایا گیا، ٹریک جو ہے ٹریکس کو بہت بہتر کیا گیا، نئے ٹریکس جو ہے وہ جس طریقے سے روڈز بنتی ہیں، وہ روڈز بھی بنا رہے، لیکن ساتھ میں وہ جو ٹریک ایکسپینشن ہے، ریلوے ٹریکس کی جو ایکسپینشنز ہیں، اس پہ بھی دن رات کام چل رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس جو ٹریکس تھے، جو انگریز ہمارے ہاتھ میں دے کے گیا تھا، اس میں سے موسٹلی ہم نے یا تو بیچ دی ہیں، سیل آؤٹ کر دی ہیں، کاپی کے ڈکار بھی نہیں ماری، ٹھیک ہے، یا پھر اس میں سے ٹرینز نہیں چلتی، لوگ توڑے توڑے کر کے اس کو توڑتے ہیں، اور کیونکہ اسٹیل کی قیمت بہت زیادہ ہوئی ہے پاکستان میں، تو وہ اس کو بیچتے ہیں اور وہ پیسہ کماتے ہیں۔ کچھ گورنمنٹ کے کچھ لوگ بھی ایسا جو کرپٹ مافیا ہے، تو وہ بھی اس طریقے سے کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ سین ہے ہم لوگوں کا۔ لیکن کیونکہ ہندوستان نے لاسٹ اگر 10 ایئرس کی بات کی جائے، تو ریلوے کو بہت زیادہ ماڈرن جو ایک طریقے سے ٹرینز چلتی ہیں دنیا بھر میں، اس لیول پہ وہ اس کو کر رہے ہیں، کافی سارا کر دیا، جس طرح کی نئی ٹرینز انہوں نے چلا دی 180 یا 200 کلومیٹر پر آور والی۔ اور ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ ایک تو ریلوے نیٹ ورک بہت بڑا ہے ہندوستان کا، دا سیکنڈ تھنگ از لوگ جو وہاں کے ہیں بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ٹرینز کے اندر سفر کرے، اور کہتے ہیں کہ میں نے تو خیر ویڈیوز کچھ دیکھی ہیں، تو بہت رش ہوتا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ ٹکٹس آپ کو نہیں مل رہے ہوتے ہیں، اور اکثر ہمارے دوست بھی بتاتے ہوتے ہیں کہ یار ہم سلیپر ٹرین جو ہوتی ہے اس کے اندر جو دور کے علاقے ہوتے ہیں 12 15 16 گھنٹے کی جو ڈسٹینس ہوتا ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں ٹرین اس میں سفر کرتے ہیں، اور بڑا مطلب اچھا لگتا ہے، اور اب تو ٹکٹس بھی بڑھ گئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ باقی جو ٹرانسپورٹیشن اس کے مقابلے میں بہتر ہے۔ سیکنڈ یہ کہ ٹرین کا سفر جو ہے بڑا مزے کا ہوتا ہے، اور اگر ٹریک اچھا ہو، ٹرینز اچھی ہوں، تو پھر تو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی تک کیونکہ میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ ہوا کیوں، کہ مطلب یہ ٹریک کا کوئی فالٹ تھا جس کی وجہ سے ہوا ہے، یا سگنلز کا کوئی ایشو تھا، کیونکہ نارملی اگر ایک ٹریک کے اوپر ٹرین کڑی ہے اور دوسری وہاں سے آ رہی ہے، تو سگنل ان کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے ٹریک کو چینج کرنا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی سسٹم ہوا ہے، یہ تو جیسے اس حادثے کے حوالے سے پھر تھوڑا سا 1 2 دن 3 دن 4 دن بعد انویسٹیگیٹ کریں گے اس کو، اور پھر پتہ چلے گا کہ یہ فالٹ کہاں پہ تھا جس کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے، جس میں 300 لوگ ایک بہت بڑا نمبر ہے، اور 900 یا 1000 لوگ جو ہے وہ آ، کافی زخمی ہوئے ہیں، سیریس انجریز ان کو آئی ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کو جب انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، تو یہ خبر جب ہمارے پاس پہنچے گی، یقیناً اس کا فالو اپ ہم کریں گے، اور بالکل اس کے حوالے سے پھر بات بھی کریں گے کہ یہ ہوا کیا۔ میں نے آپ کو پاکستان کے اس لیے بتایا کہ نارملی میں نے اس کو جو تھوڑا بہت کور کیا پاکستان کے انسیڈنٹس کو، آپس میں 2 ٹرینز کا ٹکرانا بھی ہمارے
افسوس کے ساتھ 2 سے ڈھائی سال پہلے شیخ رشید صاحب غالباً ہمارے ریلوے کے منسٹر تھے، تو وہ ہوا تھا اور بڑا ایک خوفناک قسم کا حادثہ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ کیا چیز ہوئی ہے، کیونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ وہاں پہ ٹریکس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے اور وہ نئے ٹریکس بھی بنا رہے ہیں، پرانے کو جسے کہتے ہیں کہ ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں یا پھر نئے آ جا رہا ہے ان کو، نئے ٹریکس کے ساتھ پرانوں کو۔ تو پھر اس کے حوالے سے اس طرح کا انسیڈنٹ ہونا، یہ جب انویسٹیگیٹ ہوگا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا، لیکن کیونکہ ایک افسوسناک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا، میں نے اسی لیے کہا کہ اس کے اوپر بات کی جائے اور ان لوگوں کے لیے بیسٹ وشز ہیں جو ہاسپٹلس کے اندر ہیں، اور یقیناً پورے انڈیا کے لوگوں کو اس سے تکلیف ہوئی ہوگی، ہم دوسرے کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حادثہ حادثہ ہوتا ہے اور کسی کی جان اگر اس طرح جاتی ہے تو اس کی تکلیف ہوتی ہے، یہ ایک ہیومن نیچر اور ہونی بھی چاہیے ایز اے نارمل ایز اے گڈ ہیومن بینگ، یہ ضروری ہے۔ خیر اینی وے گائز، ول سی یو اگین ان دا ادر نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔